मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। और जिन्होंने अल्लाह पे एतमाद नहीं किया वो बैठे हुए अब तक 50-50 साल के हो गए, सड़ी हुई बू आ रही है उनसे कंवारेपन की। कंवारे की ना एक बू होती है जो शादीशुदा ही महसूस कर सकता है, जब उसके पास बैठो तो वो बू आना शुरू होती है, गंदगी की बू होती है उसमें से, क्योंकि उसके चेहरे पे रौनक नहीं होती, उसकी डिज़ायर्स कुचल रहा होता है, वो गंद या तो तवाइफ खानों में जा रहा होगा या फौज फिल्में देख के अपनी ढरक पूरी कर रहा होगा, और ना उसका घर होता है। अच्छा, वो अखलाक भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि बहुत सी बुराइयां बाप छोड़ता है अपनी औलाद की वजह से। उसकी औलाद तो है नहीं तो उसको बेइज्जती का भी खतरा नहीं है। जब औलाद होती है, मुझे एक बंदा था, शराब पीता था लड़का, और इधर उधर कामों में था, शादी के बाद भी बुराइयों में था। उसके बेटी पैदा हो गई, मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई मैंने सारी बुराइयां छोड़ दी। कहते मैंने कहा इसका मुस्तकबिल तबाह होगा। तो ये अल्लाह ने एक ऐसा रिश्ता बनाया है ना, ये बुराइयों से रोकता है इंसान को, बीवी भी बच्चे भी। तो फैमिली वाला आदमी अल्लाह को पसंद है, कंवारे छड़े छाट अल्लाह को पसंद नहीं है, ये बदबूदार हैं। जन्नत में भी कोई छड़ा नहीं होगा। अबे अल्लाह ताला हूरें इसलिए रखी हैं कि यहां भी फैमिली के साथ रहो, वहां भी अल्लाह जन्नत में छड़े छाट नहीं किसी को छोड़ेंगे, क्योंकि वो जन्नत का माहौल क्या करेगा, खराब करेगा। वो अगर उसकी अपनी हूरें नहीं होंगी दूसरों की हूरों को जाके छेड़ेगा, वो माहौल खराब करेगा वहां पे, वो गुटके खाएगा, निस्वार खाएगा। तो अल्लाह ने जन्नत में भी कोई कंवारा छड़ा छाट नहीं रखेगा अल्लाह ताला। समझते हो कि नहीं समझते? वहां भी अल्लाह ने शादी का निजाम रखा है। तो फैमिली वाला आदमी अल्लाह को पसंद है, बाकी पैसे नहीं है तो अल्लाह पे तवक्कुल करो, एतमाद करो, अपने से गरीब लड़की तलाश करो। ये ना करो कि जनाब 10,000 तनख्वाह डिफेंस में रिश्ते तलाश कर रहे हो जाके, दुकान पकोड़ों की और बातें करोड़ों की। इससे खुद भी बर्बाद होगे, सामने वाले का घर भी बर्बाद करोगे, जिंदगी भी बर्बाद करोगे। झूठ नहीं बोला करो कि मिसवाकें बेचते हैं और वहां जाके बता रहे कि मेरा लकड़ियों का बिजनेस है, ये झूठ ना बोला करो भाई। बात यह है कि लड़की को बता दें आप, लड़की वालों को, कि मेरे पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह तवक्कुल पे करनी है तो कर दो। अब अगर उनके पास कुछ होगा तो वो नहीं करेंगे, वो भी अगर आप ही की तरह फारिग घूम रहे हैं तो कहेंगे यार बेटा इधर भी कुछ नहीं है तो चल तू पार्सल कर ले, इधर कुछ हिम्मत कर लेना, तू शायद कुछ खिला दे। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा गरीब हैं। लोग कहते हैं ना बीवी को खिलाएंगे कहाँ से, भाई ऐसी जगह शादी करो जिसके बाप की 6 बेटियां हैं, उसके पास 6 को खिलाने का पैसा नहीं है, तो आप उसकी एक बेटी की जिम्मेदारी उठा लोगे, उसकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी और आपकी टेंशन उतनी नहीं होगी जितनी उसकी टेंशन है। तो ये काम आप कर लो। लड़की वाले इसके पाबंद नहीं है कि वो गरीब को अपनी बेटी दें, खूब समझ लो। उनको चाहिए अपना स्टेटस देख के शादी करें। वो लड़की ने बाप के घर में सोने के निवाले खाए हैं तो वो ससुराल में कैसे एडजस्ट होगी पापे खा के? तो वो तो बाप और तो अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा ही देखेगा। आपने क्या करना है, अपने से कमतर तलाश करने हैं। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन ऐसे कमतर ना हो कि आपकी उनकी तरफ अट्रैक्शन ही ना हो। अट्रैक्शन नहीं होगी तो बीवी को मोहब्बत नहीं दोगे ना। बाज दफा अट्रैक्शन होती है लेकिन माली लिहाज से वो बहुत कमतर होते हैं, तो ये जबरदस्त रिश्ता हो जाता है कि यार अट्रैक्शन भी है और इसके माली खर्चे भी मेरे जिम्मे ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाप के यहाँ ये वैसे ही गुजारा कर रही है गुर्बत में, तो चलो इधर आ जाओ। ऐसे शादियां सहाबा के दौर में हुई हैं। तो ऐसे सूरत में आपने क्या करना है कि भाई लड़की के अब्बा को बोल रहे हैं आप 10,000 में 6 बेटियां पाल रहे हो, मैं 5,000 कमाता हूं तो मैं एक को पाल लूंगा, तो पार्सल कर लो, इधर इधर भेज दो, यहां से अच्छा ही कुछ हो जाएगा। उसके बाद हाथ पांव चलाओ, तलाश करो रोजी, अल्लाह इंशाअल्लाह बरकत देगा। एक अरब आलिम का एक कौल पढ़ा बड़ा जबरदस्त, कि जो खुदा किसी औरत को उसके बाप के घर में खिला सकता है वो शौहर के घर में क्यों नहीं खिला सकता? जबकि बाप को इस्लाम ने हुक्म दिया बालिग होके बेटी को रुखसत करो, शौहर को हुक्म दिया किसी की बेटी से शादी करो, दामाद को हुक्म दिया। तो आप अल्लाह के हुक्म पे ये काम कर रहे हो तो अल्लाह कैसे आपको लवारिस छोड़ देगा मेरे भाई? तो इसलिए कर लो ऐसी की तैसी, अल्लाह पे तवक्कुल करो। और जब वो बोले खाने को कुछ नहीं, बोले तेरा बाप के घर कौन सा कुछ खाने को था? तो बेगम तेरा बाप भी सुबह उठता था ना, जाके कुछ ना कुछ ले आता था, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कुदाल लेके निकल रहा हूँ, कोई रेडी खरीद रहा हूँ, टमाटर शमाटर लगाऊंगा, तू भी दुआ कर यहाँ बैठ के, हो सकता है अल्लाह तेरी बरकत से मुझे भी खिला दे। और बीवी की बरकत से तो रिस्क मिलता है, ये तो तयशुदा बात है। हदीस में आता है तज़व्वजुन निसाअ फ़इन्नहुन्ना यातीना बिल माल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह करो, औरत माल लाने का जरिया बनती है। इसका गलत तर्जमा ये है कि जहेज लाएगी वो, ये मतलब नहीं है। ये मतलब ये है कि माल में बरकत का जरिया बनती है, क्योंकि आपकी जो बीवी है वो आपकी बीवी बाद में है, अल्लाह की मखलूक पहले है। वो
آپ نے اللہ کی ایک مخلوق کو ٹھکانہ دیا ہے اور یہ نیچرل وے پہ آپ چل رہے ہو. انگریز کیا کرتا ہے, بیوی خود کمائے گی, شوہر خود کمائے گا. یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں, اس سے خاندان نظام تباہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو میرے پر بڑے بڑے حالات آئے ہیں, میں نہیں اپنی باتیں شیئر کرتا, لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے ضروری ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اور جہازوں میں اڑ رہا ہے. ہم بچپن میں سنتے تھے کہ علماء کا کبھی بھی وہ زمانہ نہ دیکھو جب وہ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں, اس سے غلط فہمی ہوگی. علماء کا وہ زمانہ دیکھو جب وہ مشہور نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بڑا طویل زمانہ ہوتا ہے, اس میں وہ بڑی آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں. آپ وہ زمانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں وہ آزمائشوں سے, اس نوعیت کی آزمائشوں سے گزر چکے ہوتے ہیں. اگرچہ شہرت کے بعد ایک الگ قسم کی آزمائش شروع ہوتی ہے, لیکن وہ جو آزمائش ہوتی ہے نا, جو شہرت سے پہلے ہوتی ہے, وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہے, وہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. تو میرے پر بڑے حالات آئے, اور میرے تو فیملی بھی ہمیشہ سے ہی زیادہ ہیں. یہ کہ میں نے آج تھوڑی اتنی بیویاں رکھی ہیں, پہلے ہی سے ہمیشہ سے. ہم تو ایک دو والے تو ہم کبھی رہے نہیں ہیں, تو نیچ حرکت لگتی ہے ہمیں بالکل ہی کہ ایک ہی بیوی لے کے گھوم رہا ہے آدمی, تو کیا فخر کر گئے. چھوڑو, ایک آدھ بچہ اور ایک آدھ بیوی, یہ فیملی نہیں ہے میرے بھائی, یہ فیملی کے ساشے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ فیملی کے ساشے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے. فیملی تو بعد میں بنتی ہے, بچے ہوں, بیٹے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیویاں ہوں, اٹ از کالڈ فیملی. یہ جو ایک آدھ ہو کے سمٹ کے اتنے سے یہ کیا لے کے گھوم رہا ہے. میں دیکھتا ہوں پارکوں میں ایک بیگم اور ایک آدھ بچہ, تو چھوڑو تمہاری, ہم تو بچوں کو لے کے جب جاتے ہیں, بچے لڑتے ہیں, دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں. بڑے نے چھوٹے کو چماٹ لگا دیا, چھوٹا روتا ہوا آیا, وہ ایک شکایتی ٹٹو ہوتا ہے, وہ سب کی شکایتیں کرتا رہتا ہے بچوں میں نا. اٹ از کالڈ فیملی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بقرعید میں سارے باری باری اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں, اٹ از کالڈ فیملی. لڑائیاں ہو رہی ہیں بقرعید میں, گائے میں لے کے گھوموں گا, وہ کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا, مجلا کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا, وہ کہتا ہے یہ کیوں لے کے گھوم رہا ہے ابو, یہ میں نے گائے کو چارہ ڈالنا ہے. اٹ از کالڈ فیملی. مالداروں کے ہاں ایک بیوی ایک آدھ بچہ, چھوڑو بس, فیملی نہیں کہا کرو اس کو, کچھ بھی کہہ دو فیملی نہیں ہے. ان کے گھروں میں جاؤ, جو گلدستہ 20 سال پہلے جہاں رکھا ہوا تھا وہیں نظر آئے گا آپ کو 20 سال کے بعد. یہ کوئی گھر تھوڑی, یہ تو آفس ہے میرے بھائی. ہمارے آفس کا ماحول الگ ہے اور فیملی کا ماحول الگ ہے. آفس میں جو چیز ہماری جہاں ہوتی ہے, کوئی دائیں بائیں ہو جائے, میں پوچھتا ہوں یہ ادھر ہٹائی کس نے, اے سی کیوں نہیں چل رہا بھائی, یہ گلاس کہاں سے یہاں سے غائب کیوں ہو گیا. آفس میں بچوں کو نہیں آنے دیا کرو, وہ کام کا ورکنگ پلیس ہے نا, وہ اس کے اصول الگ ہیں. لیکن گھر کیا ہے, گھر تو گھر ہے بھائی, گھر جیسا ہی اچھا لگتا ہے. گھر کو آفس نہیں بناؤ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو آفس رہنے دو, اس میں ہر چیز تمیز سے, سلیقے سے, خاموشی ہونی چاہیے. اس گھر میں یہ چیزیں نہیں چلتی. گھر میں بچے ہوں, لڑائیاں ہوں, جھگڑے ہوں, بچے شکایتی ٹٹو بن کے آپ کو شکایتیں کر رہے ہوں, ابو اس نے مارا. ہم لوگ کیا کرتے تھے, دیکھو ہم لوگ بھی ماشاءاللہ کافی بہن بھائی تھے نا, تو ہم نے بھی لائف کو بڑا انجوائے کیا اپنے گھر میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے جو مجھ سے چھوٹا ہوتا تھا نا, یہ چھوٹی بہن, یہ چھوٹا بھائی, اب اس نے ہمیں کچھ بھی کہہ دیا نا, مار دیا, پیٹ دیا, اٹھا کے کچھ بھی, ہم روئیں تو الٹا بدنام ہوتے تھے. ابے چھوٹے سے پٹ گیا. اور اگر ہم نے جواب میں چھوٹے کو تھوڑا سا کوٹ دیا, چھوٹوں کی ایک شرارت ہوتی ہے, وہ اتنی ان کو تکلیف نہیں ہوتی, وہ چیختے بہت ہیں ماں باپ کی ہمدردیاں لینے کے لیے. مجھے یاد ہے, مجھ سے چھوٹا بھائی تھا یا بہن تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی, بہت پرانا واقعہ, ہماری عمر 7-8 سال ہوگی. اس نے پتہ نہیں مجھے کوئی بات پہ نا کوئی ڈنڈا ونڈا کھینچ کے مار دیا. میرے بڑا زور سے لگا, مجھے بھی غصہ ہے, میں نے ایک ہلکا سا لگایا. وہ جو چیخا ہے نا, سیلنسر پھاڑ کے جو چیخا ہے, سارے گھر کے خاندان کے بڑے دوڑتے آ گئے, مجھے سنا رہے ہیں تم نے کیا اس کے ساتھ. میں نے کہا خدا کی قسم اتنا کیا نہیں ہے جتنا یہ بن رہا ہے. یہ بچے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب ماں باپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ایکٹنگ کر رہا ہے یا حقیقت میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو گھر تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ آج کل گھر ور نہیں ہے, بس وہ ہیں بڑی بڑی بلڈنگ ہے, سریا وریا بہت ڈال دیا, بڑے بڑے بیڈ روم ہے, یہ صاحب کا بیڈ روم ہے, یہ فلانے کا بیڈ روم ہے, یہ اتنے واش روم ہے. کیا کرنا ہے تو نے اتنے واش روموں کو, بندہ تو ہے نہیں اس میں بیٹھنے کے لیے. صحیح ہے. اچھا, ہمارے والد صاحب فوج میں تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑے مزاحیہ بھی تھے. مزاحیہ کا مطلب خوش اخلاق تھے وہ. تو وہ جب گھر میں آتے تو محفل اور مزے کی لگتی تھی, مزہ آتا تھا, ہم چاہتے تھے وہ گھر میں آئیں. میں بہت سارے بیانات میں جو لطیفے سناتا ہوں میں نے اپنے والد صاحب سے سنے ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھو, جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اماں ابا ویسے ہی خوش مزاج ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ خوشیاں ملتی ہیں ان کو, ایک رونق ملتی ہے گھر میں. تو صبح کیا ہوتا تھا کہ ہم فجر میں سب اٹھتے تھے, ابا نے اٹھانا ہوتا تھا, تو واش روم کے باہر لائن لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا صبح سارے یوں,
وہ نکلے گا تو میں جاؤں گا. ابا ہمارے یہ منظر دیکھ کے بڑے ہنستے تھے, خوش ہوتے تھے, صبح صبح سارے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بچے آپ کو پتا ہے واش روم میں جا کے جب بیٹھتے ہیں تو پولیس نکال سکتی ہے ان کو, پولیس نکالتی ہے. پھر والد صاحب جا کے ٹک 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 دروازہ بجاتے ہیں, بھائی نکلو بھائی, دوسرے نے بھی جانا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اٹیچ باتھ روم اس وقت رواج نہیں تھا, ہمارے والد صاحب اٹیچ باتھ روم کے قائل بھی نہیں تھے. وہ کہتے تھے واش روم ہونا چاہیے بالکل, بڑا گھر تھا ہمارا تو دور تھا ذرا, کہیں کارنر پہ جا کے, کمروں میں نہیں تھا, اس کے قائل نہیں تھے. بعد میں انہوں نے بنا دیا, جب آبادی بڑھ گئی تو ایک اور بنا دیا انہوں نے. تو گھروں میں رونق ہوتی ہے بھائی بچوں سے. انگریزوں کی لائف سے دھوکہ مت کھاؤ, ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ سب کچھ ہے. ان کی انٹرٹینمنٹ صرف شراب اور عورت ہے, سمجھ رہے ہو؟ نیچرل انٹرٹینمنٹ ان کے پاس نہیں ہے, صرف شراب عورت. جس دن گورے سے آپ نے شراب چھین لی, عورت چھین لی, وہ ڈپریشن سے مر جائے گا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. ریلیشن تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں, محبتیں ہیں ہی نہیں. ہمارے یہاں ریلیشن ہے. اسلام نے کہا کہ مرد بیوی کو کھلائے گا ساری زندگی, تو ریلیشن تو جب ہی بنے گا نا. اب وہ اپنا کما رہی ہے, تو اپنا کما رہے ہے, تو کیا ریلیشن ہو گیا بھائی؟ وہ کہے گی مجھے تیری ضرورت کیا ہے. تو ریلیشن کمزور ہوتے ہیں. جہاں مجبوری ہے کوئی ایک الگ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جس کی بیگم کما رہی ہے تو وہ غلط ہے, مجھے کیا پتا ان کے گھریلو حالات کیا, میں کسی کے ذات پہ نہیں جاتا. میں ایک جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں. تو جنرلی اصول یہی ہے کہ مرد کمائے گا, بیوی کیا کرے گی؟ کھائے گی. تو اسلام نے حکم دیا یہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. تو شادی شدہ آدمی کیا کرتا ہے, جب کسی کی بیٹی سے نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے گا تو اپنی ذمہ داری اٹھانے کا عہد کرتا ہے وہ. تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے یا اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو مجبور ہوگی وہ لڑکی کہ وہ اپنی کفالت کے لیے جاب کرے. تو اللہ اس عمل سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ادھر توجہ بھائی. آپ اگر نکاح نہیں کریں گے تو لڑکی جاب پہ مجبور ہوگی نا, اور کریں گے تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ آپ. تو شریعت کیا چاہتی ہے, وہ جاب کرے یا آپ ذمہ داری اٹھائیں؟ آپ ذمہ داری. تو جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اللہ کی چاہت پہ, تو اللہ کی بھی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے, یا اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ خوش ہوتا ہے؟ تو خوش اس کام سے ہوتا ہے. تو میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہمارے اوپر بھی بڑے بڑے حالات آئے ہیں, تو لوگوں نے مشورہ دیا آپ اپنی وائف کو کہہ دیں کہیں جاب کر لیں. میں نے کہا بھائی ہم روکھا کھا لیں گے, قحط سے مر جائیں گے, انشاءاللہ یہ کام نہیں کریں گے. جو ہے میری جیب میں جو کچھ ہے, میری بیگم بھی وہی کھائے گی, میرا بچہ بھی وہی کھائے گا. میں اگر بھوکا سوؤں گا تو یہ بھی بھوکے سوئیں گے, میں اگر پیٹ بھروں گا تو یہ بھی پیٹ بھریں گے. کمانے نہیں دینا ہم نے, ایسی کی تیسی بھائی جاؤ. نہیں آئی بات. لوگ کہتے ہیں ایکچولی گزارا نہیں ہوتا, ایکچولی ہمارا تو ہو گیا بھائی گزارا. آپ کہہ سکتے ہو اب ہو رہا ہے نا, او بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, ٹھیک ہے نا, اس وقت بھی ہو رہا تھا, اب بھی ہو رہا ہے. جب وسائل ہوتے ہیں تو بھی ہو رہا ہے, وسائل نہیں تھے تو بھی ہو رہا تھا. بچے بھی اسپیڈ سے بڑے ہو رہے ہیں, اور ہمیں تو بچے اتنے اچھے لگتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ یہ بڑے ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا نکلے ہوئے یار, وہ فرما بردار نکلے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان نکلا تھا, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ کوئی نہیں تربیت 100% کر سکتا بھائی. وہ تو اپنی بچہ جب تک بچہ ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں بچے بوجھ ہیں. بچے بوجھ نہیں, بڑے بوجھ ہیں. ہم لوگ بوجھ ہیں اس دھرتی پہ, سمجھ رہے ہو؟ بچہ تو انٹرٹینمنٹ ہے بھائی, سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ تو اس لیے نکاح کر لے کسی غریب سے. جو بھائی نے پرچی پوچھی ہے نا, کر لو شادی. اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے شادی کرو, اللہ پہ توکل کرو. جب بیگم کے کھانے کو کچھ نہیں ہے تو بولو بھائی تیرا ابا بھی صبح کمانے کو نکلتا تھا, میں بھی نکلوں گا. اللہ نے چاہا تو جیسے تیرا ابا تجھے کچھ نہ کچھ کھلا ہی دیتا تھا نا, ورنہ تو مر جاتی نا اب تک, یا بڑی نہ ہوتی. تو ہم بھی کوشش کریں گے بیگم کچھ کھلا دیں. پھر آگے پریگننسی ہو جائے گی تو لوگ تانا دیں گے تمہاری آمدن 2 ٹکے کی نہیں ہے اور تمہارے بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو آپ کہیں یار میں پیدا ہوا تھا میں نے کھا لیا, یہ پیدا ہوئی یہ کھا لیا. کہ نہیں, مخلوق آئے گی پیدا ہو جائے گی تو وہ بھی کیا کر لے گی؟ کھا لے گی. یہاں لبرل لوگ فوراً کہیں گے کہ صرف روٹی ہی بچوں کا مسئلہ نہیں ہے, اور بھی بہت سارے خرچے ہیں. اور کمال کی بات ہے یہ تانا وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں جن پہ پاس عیاشیوں کی کمی نہیں ہوتی, اتنا پیسہ ہوتا ہے, وہ یہ بات کر کے نسل روک رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جو رزق کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو رزق قرآن کی اصطلاح میں صرف روٹی کو نہیں کہتے, ضرورات زندگی کے تمام لوازمات, ان کو عربی میں رزق کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اگر آپ کے بچے کو آپ جیسا چاہتے ہو ویسی لائف نہیں مل رہی, اسٹینڈرڈ وہ اسٹینڈرڈ, اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ اسٹینڈرڈ آپ کے لیے ضروری ہے ہی نہیں.
تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. سمجھتے ہو؟ یہ ابھی ایک سوال آیا میڈیا پہ, اچھا وہ مجھے یاد آ گیا, بیان کے بعد میں اس کو ذرا مزید ایکسپلین کرتا ہوں اس سوال کو, وقت چونکہ مکمل ہو رہا ہے. کوئی خاتون تھی جو شیعہ مسلک کو فالو کرتی ہیں, انہوں نے روتے روتے بتایا, یوٹیوب پہ یہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کہیں کلپ چل رہا ہے, ابھی مجھے یاد نہیں کہاں دیکھا تھا میں نے, وہ روتے روتے کہ یہ عمر لا جو ہے نا, عمر لا, حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا نا, جو حدیث میں آتا ہے. اس نے کہا عمر لا جو, حالانکہ صرف حضرت عمر کا نہیں, قرآن و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے. اس نے کہا عمر لا نے میرا گھر برباد کر دیا, عمری قانون نے میرا گھر برباد کر دیا. شیعہ لوگ 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے, وہ بھی ایک ہی کہتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوتی, دونوں مسلک ہیں ان میں. اس نے کہا عمری قانون نے میرا گھر کیا کر دیا. وہ خاتون سنی تھی, بعد میں شاید شیعہ ہو گئیں, تو وہ روتے روتے بتا رہی ہیں کہ مجھے حلالے پر مجبور کیا, کسی اور کے بستر کی بہت سی عورتیں زینت بنتی ہیں عمری قانون کی وجہ سے, اور پھر اس سے طلاقیں لے کے پہلے شوہر کے پاس جاتی ہیں. یہ عمری قانون ہے جو عورتوں کا زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے, اور کتنا اچھا قانون ہے کہ 3 دے دیں تو پھر بھی رجوع کا حق ہے. میں نے اپنے بھانجے کو کلپ بھیجا, میں نے کہا مجھے دلانا, میں جمعے میں اس پہ بات کروں گا تھوڑی سی. ایک تو عمر کا قانون قرآن و سنت کے قانون سے ہٹ کے نہیں ہے, یہ سیدھا سیدھا اسلام پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اسلام نے گویا عورت کو مجبور کر دیا کہ گھر, اس مرد نے غصے میں 3 طلاقیں نکال دیں, اب وہ عورت کسی اور کے بستر کی زینت بن رہی ہے, اور یہ بے غیرتی والا کام ہو رہا ہے, اور پھر واپس آئی تو سزا کس کو مل رہی ہے؟ عورت کو مل رہی ہے. میں نے کہا یار اس کو ہو سکے نا کمنٹس کر دو کہ اسلام نے تجھے مجبور کیا کہ کسی اور مرد کے بستر سے ہو کے تو واپس آ. بولو بھائی, اسلام نے صرف اتنا کہا ہے کہ جس مرد نے غصے میں 3 طلاقیں نکال دیں وہ پرلے درجے کا احمق اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے. آج اس نے غصے میں طلاقیں نکالی ہیں, کل غصے میں بندوق بھی چلا سکتا تھا, کل غصے میں 3 چاقو بھی مار سکتا تھا. اس گدھے کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, لہذا عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو دفع ہو جاؤ نا, کیوں رکھا ہوا ہے اس کو اپنے ساتھ سنبھال کے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں جا رہی ہو حلالے کر کے اس کے پاس واپس؟ اسلام نے تو دروازہ بند کیا, وہ تو ایک آپشن دیا ہے کہ اگر عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح ہو جائے, اس سے بھی نہ بنے تمہاری, تو اس کا مطلب تمہاری کسی سے بن نہیں رہی ہے. اب دوبارہ اس پہلے شوہر کے پاس جاؤ گی تو 20 دفعہ سوچ سمجھ کے جاؤ گی کہ بھائی غلطی کس کی تھی, میں نے غصے پہ مجبور کیا تھا اس کو. اور پھر بھی اسلام نہیں کہتا کہ جاؤ, اسلام کہتا ہے مت جاؤ, کہیں اور شادی کرو یا اسی کے ساتھ رہو. خود آپ حلالے کر کر کے واپس پلٹ رہی ہو, اور بدنام کس کو کر رہی ہو؟ اسلام کو. گھر تباہ ہو گیا, زندگی کیوں تباہ ہو گیا بھائی؟ مرد دنیا میں مر گئے کیا, ختم ہو گئے کیا؟ نہیں یہ بات سمجھ میں, یہ ایک ہی مرد دنیا میں آپ سے شادی کے لیے پیدا ہوا تھا, طلاق ہو گئی ہے, عدت گزارو, کہیں اور شادی کرو, کہتے بچے رول جائیں گے. دنیا میں مسلمانوں میں طلاق کا ریشو کم ہے, غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے, اور صحابہ میں بھی آج کی نسبت زیادہ تھا طلاق کا ریشو. بچے رولتے نہیں تھے, بچے جو رول رہے ہیں وہ طلاق کی وجہ سے نہیں, وہ اس وجہ سے رول رہے ہیں کہ آپ آدھا قانون اسلام کا لے رہے ہو اور آدھا ہندوؤں سے لے رہے ہو یا انگریزوں سے لے رہے ہو. اسلام کہتا ہے میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جائے, لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدی, طلاق کے بعد بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. ایک لگا بندہ قانون بنا دیا, بچے دونوں مل کے پالیں, اس میں کیا جا رہا ہے؟ پھر بھی طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اس کو یہ کہنا کہ عورت کا بیڑا غرق کر دیا, بیڑا تو مرد کا غرق ہوا ہے اس میں. وہ جب غصے میں 3 طلاقیں نکالے گا تو سر تو وہ پیٹے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی اچھی بیوی کو میں محروم ہو گیا ہوں اس سے. اور جب محلے پڑوس میں پتہ چلے گا اس نے غصے میں 3 نکالی ہیں اور اس کا یہ حشر ہوا ہے کہ واپسی کا آپشن بند, تو 100 دفعہ آدمی طلاق کا لفظ نکالتے ہوئے سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ اب جب سے اہل حدیثوں نے 3 طلاق کو 1 کہنا شروع کیا ہے, طلاق کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا. اب تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, حرام کر لو بیوی اپنے اوپر, حلال کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. اب کھیل تماشا بنا لیا لوگوں نے, ادھر دھڑ 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 طلاقیں دے رہے ہیں, ادھر کیا کر رہے ہیں, فتوی لا کے رکھا ہوا ہے, مذاق بنائے طلاق کو. اور یہ بھی ایک بات بتا دوں, اس میں ہمیں وہ عورتیں تو نظر آتی ہیں جو 3 طلاق کے بعد رو رہی ہوتی ہیں. بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو مرد نے غصے میں 3 نکال دی, عورت ہنس رہی ہوتی ہے کہ جان چھوڑ گئی میری اس آدمی سے. نہیں یہ بات سمجھ میں, کیونکہ اسلام میں نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے. عورت کے لیے مرد سے جان چھڑانا اسلام میں آسان نہیں ہے. تو یہ آسانی اسلام نے ایسے رکھ دی کہ غصے سے مغلوب شخص خود ہی زبان سے نکال دے گا,
بعد میں پچھتاتا پھرے گا, لیکن عورت کی جان چھوٹ جائے گی. میں سناتا ہوں نا, ایک خاتون میرے پاس آئی, کہنے لگی کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں, مفتی صاحب کوئی گنجائش ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہی وہ تو فلاں جگہ سے فتویٰ لے آیا, فلاں جگہ سے فتویٰ لے آیا. میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں. میں کہتی میرے بچے بھی ہیں. میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں. مجھے لگا بیچاری اب روئے گی. اس نے کہا صاحب اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, میری جان چھوڑ گئی اس آدمی سے, ورنہ یہ میری جان چھوڑنے والا نہیں تھا. یہ غصے میں مارتا بھی تھا, پیٹتا بھی تھا, پاگل ہو جاتا تھا. اچھا ہوا ابھی صحیح پاگل ہوا ہے, یہ طلاقیں نکال دی اس نے. ایسی بھی تو لاکھوں عورتیں ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ ان کو ہم ججوں کے حوالے کر دیں کہ جج جا کے, یہ ججوں کی بیوی ہیں جو جب چاہے خلا کی ڈگری پکڑا دے. تو بعض لوگوں کو عمر سے ویسے ہی کچھ چڑ ہے, حضرت عمر سے. تو یہ اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں عجیب عجیب قسم کے میرے بھائی, طلاقوں کو ایک کر دیا, پردے کے مسائل کی کیسی کی تیسی کر دی, اور جو میں نے بتایا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اسلام میں چینجنگ, براڈ مائنڈڈ قادیانی وہ قربانی کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں یار, وہ بھی انسان ہے. ہم نے کب کہا بھائی تم گوشت بھی کھاؤ, تم پہنو, کاروبار کرو, انسان ہو تم, لیکن اسلام اور قادیانیت کو مکس کرنے کی کوشش مت کرو. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ایک چرسی ہمیں اپنا باپ کہنا شروع کر دے اور ہمارے بچوں جیسے کپڑے پہن کے گھومنا شروع کر دے, لوگ اس کو سمجھے مفتی صاحب کا بیٹا ہے یہ, پھر مفتی صاحب کو پھر بھی غصہ نہ آئے, تو یہ اس کی علامت ہے مفتی صاحب میں غیرت کیا ہو گئی ہے, ختم. ہم اس چرسی سے کہیں گے بھائی تو کوئی اور کلر کی ویسٹ کوٹ پہن لے, تو کچھ کسی اور کلر کے کرتے پہن لے, تو دیکھنے میں یہ نہ لگ کہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے, پھر تو جوش آئے کر. ہم کسی پہ سختی نہیں کرتے بھائی, تمہارا بھی حق ہے دنیا میں رہنے کا, رہ لو, آخرت میں اللہ خود ہی فیصلہ کرے گا. لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگ سمجھیں کہ آپ مفتی صاحب کے بچے ہو. میرے 16.25 ہیں, نادرہ میں ہیں, سمجھ رہے ہو. جب 16واں ہوگا تو دنیا کو پتہ چل جائے گا مفتی صاحب کے کتنے ہو گئے. 17واں میرا ہی ہوگا تو میں مانوں گا, کسی اور کو میں اپنی طرف منسوب نہیں کروں گا. یہ غیرت کا مسئلہ ہے, یہ براڈ مائنڈیڈ اور یہ ٹوپی ڈرامے نہیں چلیں گے یہاں پہ. تو ہم قادیانیوں کے قائل ہیں کہ بھائی ان کو بھی جینے کا حق ہے, رہنے دو, لیکن وہ اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہنا شروع کر دیں, وہ بقرعید میں ہماری طرح قربانیاں کرنا شروع کر دیں, ان کو حج عمرے کے ویزے ملنا شروع ہو جائیں. اس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ اس سے دیکھنے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا جس سے دیکھنے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگیں. جیسے ہم غیر شخص کو اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے, اولاد کی باپ نہیں کہہ سکتا میں, تو پیغمبر کی طرف بھی غیر امتی کی ہم نسبت امت والی نہیں کر سکتے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.